किताबों वाले दानियादार नॉवेल्स केस नंबर 45। बिराल ऊपर आई, कमरे का दरवाज़ा खोला और जहान को बेड पर लेटा देख वो मज़े से अंदर आ गई और दरवाज़ा बंद किया। जहान को लगा माला है, ज़हे नसीब, आज खुद आगे बुलाना नहीं पड़ा। वो बिना मुड़े बोला, उसे बुखार हो रहा था और बिलावजह ही बच्चों वाली बीमारी उसे हो गई थी, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा सा हो रहा था। बिराल कुछ बिना बोले मुस्कुराती हुई उसके पास बैठी और उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी। जहां ने सर झटके से उठाया और गर्दन घुमा कर देखा। बिराल को देखकर एकदम वो शॉक्ड रह गया। तुम यहाँ? अभी तो तुमने कहा ज़हे नसीब, आज तो बिना बुलाए ही आ गई। बिराल ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा और तभी माला कमरे में कॉफ़ी का मग लेकर आई। तो वो उन दोनों को बेड पर एक दूसरे के इतना नज़दीक देखकर रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा, हल्का सा सॉरी कहती वो मुड़ गई। जहां ने बिराल के हाथ झटके। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों आई हो तुम मेरे कमरे में? तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम एक मर्द के कमरे में तन्हा पहुंच गई हो? वाक बकोला हुआ। बिराल तंजिया मुस्कुराई और माला के होंठों को जिस अकीदत से ये मर्द चूम रहा था, और वो जो फहश लड़की ये काम तुमसे करवा रही थी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? उसके इतने मुंह फट होने की उम्मीद जहान को थी, लेकिन मुंह पर बात मारने की नहीं। वो एकदम उसकी गर्दन जकड़ गया। बिराल की आंखें बाहर आ गईं। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो जैसे बुखार से तपती सुर्ख आंखों से अपने अंदर के जानवर को जैसे उस पर बरसने से रोक नहीं पाया। जहान आलम, जिसे उसके दोस्तों ने भी कभी धमकी नहीं दी, ये सोच कर के उलट ना पड़ जाए और तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो क्या तुम 2 टके की लड़की? 2 मिनट में तुम इस घर से बाहर फेंकवा कर दोबारा जेल पहुंच जा सकता हूँ। जुबान खोलने की मेरे सामने हिम्मत भी ना करना। उसने उसे दूर झटका। मिराल हैरान थी उसका ये रूप देखकर। तुम मेरे साथ इतनी रूड क्यों हो? क्या मकसद है? तुमने मुझे छुड़ाया, मुझसे शादी की बात की, और अब जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई हकीर चीज़ हूँ। क्यों जहान? जहान मैं। उसने उसका रुख अपनी सिमत किया, अलबत्ता जहान को ये सब बकवास हजम नहीं हो रही थी। तभी सिगरेट मुंह में दबाता वो खड़ा होकर वहां से चला गया, जबकि मिराल भी उसके पीछे बालकनी में आ गई। और जहान को लगा स्मोक करने से उसे जुकाम शुरू हो गया है। उसने नकाहट और बेजारी से अपनी तबीयत देखी। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे जहान, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मुझे तुम पहले दिन से पसंद हो। तुम्हारा ये लापरवाह अंदाज, ये अकड़, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारा गरूर, तुम्हारी चाल। तुम जानते हो मैंने तुम्हें बहुत गौर से देखा है। तुम आम मर्दों की तरह नहीं हो। तुम्हें कुछ अलग है। तुम जब चलते हो, किसी की तरफ देखते हो, वो सब इतना मुनफरिद होता है जो आम मर्दों को और तुम्हें अलग कर देता है। तुम्हारा सब कुछ बहुत अलग है। तुम मुझे जानती तक नहीं और मुझसे मोहब्बत करने लगी। वो उसके ऑब्जर्वेशन पर हैरान तो हुआ, लेकिन वाकई वो उसे नहीं जानती थी। ज़ाहिरी हुस्न और तबीयत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। वो सिगरेट फेंकता कमरे में आया, काफ़ी सारे टिश्यू उठा कर नाक साफ की और साइड पर फेंक दिए। फिर कौन जानता है तुम्हें? वो दांत पीस कर उससे पूछने लगी। वो माला, वो जिसका एक बच्चा भी है। शाह ने नागवारी से उसे देखा। और तुम्हारा? उसके सवाल पे मिराल हंस पड़ी। मैं कौन सा जेब में लेकर घूमती हूँ? खैर छोड़ो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, मैं तुम्हें आराम दे दूँ? वो उसकी शर्ट पे उंगली चलाती बोली, जबकि जहां ने उसका हाथ झटका। जाओ तुम यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं जाना। कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और तुम हो कि ऐसे उखड़े उखड़े हो। उसके सीने से लगे, जबकि जहान का मीटर ही घूम गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। अपनी इज्जत नहीं कराना चाहती मुझसे तो दोबारा मेरे कमरे में घुसने की कोशिश भी मत करना। उसने दरवाज़ा उसके मुंह पे दे मारा।
میرال اس کے دروازے کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی نیچے آ گئی، جبکہ مہمان تو جا چکے تھے۔ باقی سب گھر سمیٹ رہے تھے اور مرد بھی سارے گھر میں تھے۔ میرال میں کچن میں آ گئی۔ اس نے مالا کے لمبے بالوں میں پیلے پھول دیکھے، دل کیا اس کے بال جلا دے۔ شادی اس سے کر رہا تھا، اس عورت کو چاہت سے چھو رہا تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ اس نے جان بوجھ کے کوئی بات نہیں کی، شادی تو سب کو بتا سکتی تھی وہ، لیکن اسے ان دونوں کی کس یاد تھی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی اتنے آوارہ ہو جائیں۔ اس کا دماغ کافی تیزی سے گردش میں تھا۔ آپ ہی کمرے میں آ جائیں، میں آپ ہی کمرے میں جائیں، میں آ رہی ہوں، روحا بولی، جبکہ مالا مڑی نہیں۔ ہاں آ رہی ہوں، وہ مسکرائی اور مالا کے پاس آ گئی۔ مالا نے اس کی سمت دیکھا نہیں۔ تمہیں جہاں نے کس کی تھی، وہ بولی۔ مالا کے ہاتھ سے ایک دم چھری چھوٹ گئی، وہ کچھ کاٹ رہی تھی۔ میرال ہنس پڑی۔ اگر یہ بات میں نگین اور سب کو بتا دوں تو تم بتا دو کہ تم اتنی فحش ہو۔ وہ دانت نہ کوسنے لگی۔ مالا کے چہرے کے رنگ اڑ کے لمحوں میں آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آئندہ جہان سے دور رہنا۔ ایک بار معاف کر دیا، آئندہ نہیں کروں گی۔ جہان میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تم ہو کیا؟ ہاں؟ اس نے اس کے بال کھینچے، پھول نیچے گر گئے۔ منہ صاف کرو اپنا۔ غصے سے میرال نے مالا کے ہونٹ صاف کر دیے۔ طلاق یافتہ ہو کے اپنے ڈرامے دیکھو تم۔ وہ اس کا سجا سنورا روپ خراب کر گئی۔ مالا کے ہوش تو اس کی دھمکی پر ہی اڑ گئے تھے۔ میری نظر تم پر ہی ہے، اگر چاہتی ہو کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے تو دور رہو، سمجھی؟ کہہ کے وہ چلی گئی، جبکہ مالا دل تھام گئی۔ اگر غلطی سے بھی کچھ اس کے منہ سے نکل جاتا، ماموں کیا سوچتے اس کے بارے میں؟ گھر والے؟ خوف سے اس کا چہرہ رٹے کی مانند ہو گیا۔ روحا اپنی چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور خود باہر نکلنے لگی کہ سارب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کل سے دیکھ رہا ہوں کھچی کھچی ہو تم، اوپر سے تمہاری بہن کو دیکھ کر الگ دب چڑھ رہی ہے۔ کہا تھا میں نے اپنی بہن کو اس گھر سے نکال دو۔ تمہاری بہن تمہاری بہن اور بس تمہاری بہن۔ آپ کو اس کے علاوہ کچھ دکھتا ہے؟ در حقیقت آپ کو آپ ہی پسند ہے سارب، آج بھی آپ کو وہ پسند ہے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو اتنا غصہ ہے کہ ایک سال انہیں جیل کی ہوا اپنی مرضی سے کھلا کر بھی آپ کو چین نہیں پڑ رہا۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے نہ الجھیں۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ سارب اس کی شکل حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ معلوم نہیں کس بات نے اسے اتنا غصہ چڑھا دیا کہ وہ یہ عمل کر آئی۔ باہر نکلتے ہی اسے دکھ ہونے لگا، وہ سارب سے بدتمیزی کر آئی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو مالا کو روتے ہوئے دیکھ وہ پریشان سے اس کے نزدیک گئی۔ کیا ہوا ہے مالا؟ مالا نے جلدی سے نفے میں سر ہلایا۔ یہ تمہارے بال اور تمہارا میک اپ؟ وہ سمجھ گئی یہ یقیناً میرال کا کام ہے۔ آپ ہی نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا چاہتی کیا ہے یہ ہم لوگوں سے؟ وہ اسے خود سے لگا گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پکا دیا ان لوگوں نے ہمیں، آج ہم دونوں اینا کے ساتھ رہیں گے۔ آ جاؤ۔ ارسیل کہاں ہے؟ نہیں، مجھے پتہ ہے تم رو گی وہاں جا کر، چپ ہو جاؤ، اب چلو میرے ساتھ، کہہ کے وہ وہاں سے اس کا ہاتھ گھسیٹ کے باہر آئی اور مالا کو لے کے اینا کے پاس آ گئی۔ اس رات تینوں نے چڑچڑے انداز میں سارے گھر کی چغلیاں کیں، لیکن مالا کو ہر لمحہ بات یاد آ رہی تھی، جس طرح اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ جہان کو کافی تیز بخار تھا۔ نگین نے گھر میں ہو اٹھا لیا تھا کہ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا ہے۔ آج رات مہندی کی رسم تھی اور اس رسم کو جہان کے ہی کہنے پر روکا نہیں گیا۔ ایک اس کے شامل نہ ہونے پر شادی کیوں رکتی؟ نگین نے اسے ایسے ہی ریسٹ کرنے کا کہا، وقت اس کے پاس ہی تھا، آج سب نے آفس سے چھٹی کی تھی۔
وقت سارے انتظامات دیکھ کر اس کے پاس آیا اور اسے سگریٹ تھما دی۔ کیا بیماری کا تماشا لگائے بیٹھے ہو؟ مرد بیمار نہیں ہوتے۔ جہاں نے سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ ہاں، مرد تو عورت کو مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جہاں نے اس پہ طنز اچھالا۔ وقت نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی۔ دونوں سکون سے اسموکنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جہاں مسلسل ناک صاف کر رہا تھا۔ لیکن اسموک جاری تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وجدان اور ریاض کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر دونوں کو کھانسی اس قدر لگی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وجدان نے جوتا نکال لیا۔ بابا، وقت نے فوراً کہا، آوارہ نسل پیدا کی ہے میں نے۔ وہ جوتا اٹھا کے وقت کے مارتے ہوئے بولا، جبکہ وہ منہ بناتا ہاتھ سلانے لگا۔ تمہیں تو غیرت کے ٹیکے لگے ہی نہیں۔ تمہیں تو آنکھ شرم سے جھکے گی بھی نہیں۔ تمہاری تو آنکھ شرم سے جھکے گی بھی نہیں۔ ریاض آگ بگولا سے بولے۔ اب تو اپنی جوانی میں مسجد کی اینٹ تھے، وہ بولا، لیکن سگریٹ پھینک دی۔ اس لونڈے کی زبان تالو کو وہ میرا ہی لگائے گی، وجدان بولے، جبکہ جہاں نے آئی بروچ کھائی۔ کرے جس سے شادی کرنی ہے اسی سے کرے۔ مالا کی شادی ارسل سے کرائیں گے اور یہ بات ہو گئی ہے میری ارسل سے، کل اس کی فیملی آ رہی ہے۔ ریاض کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ جہاں نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا، لیمپ زمین بوس ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ الجھا بکھرا سا حلیہ اور سرخ آنکھوں میں خون ریزی سی تھی۔ چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنی اولاد کا دشمن ہو۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اپنی اولاد کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ مالا صرف میری ہے، آج بھی، کل بھی اور آنے والے ہر لمحے میں۔ تو کرو شادی اس سے۔ کیوں؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ میں تمہیں مالا کو کھیل تماشا بنانے نہیں دوں گا۔ ریاض غصے سے بھڑ کے، جبکہ جہان مٹھیاں بھیجے انہیں دیکھنے لگا۔ یو آر نتھنگ جہان عالم، تم کچھ نہیں ہو۔ تم جان بوجھ کے اگر یہ سب کر رہے ہو تو بھول جاؤ، باپ میں تمہارا، تم مجھ سے پیدا ہوئے ہو۔ وجدان نے ٹوکا کہ وہ جوان بیٹے سے الجھ رہا تھا۔ ایک منٹ بھائی صاحب، اسے لگتا ہے یہ میرا باپ بن گیا ہے۔ اسے کہہ دیں اگر مالا سے شادی کرے گا تو ٹھیک، ورنہ ارسل کل ہی آئے گا، وہ کہہ کے چلے گئے۔ صرف باپ کے ساتھ ضد میں میرال کو اب تک وہ سہ رہا تھا۔ جہاں نے چیزیں دروازے میں ماری۔ ریلیکس، وہ اپنی غلطی کبھی تسلیم کریں گے ہی نہیں۔ وہ مجھے اولاد نہیں سمجھتے، مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ آگ بگولا تھا۔ جبکہ وجدان بھی چپ چاپ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جہاں نے وقت کو دور کر دیا۔ اگلی صبح جہان کی بخار کے ساتھ مزاج بھی تیز ہو چکا تھا، جبکہ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ مالا گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ نگین کی غصے کی زد میں تھی۔ جبکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مالا کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن خدمت کرانے میں اسے مالا ہی دکھائی دیتی تھی۔ سوپ میں اتنی مرچیں ڈال دی ہیں، بیمار آدمی یہ کھائے۔ اس نے غصے سے مالا کو دیکھا۔ مالا پریشان سی ہوگی اور آپ کو ہی الٹا غصہ چڑھا گیا کہ وہ 3 بار اس سے بنوا چکی تھی اور ابھی بھی نقص نکال رہی تھی۔ بھابھی، وہ کب سے گرمی میں کڑی آپ کا کام کر رہی ہے۔ تو کرنا ہی ہے، اور کون کرے گا؟ وہ اپنی ہی جھول میں بولی۔ رحاب نے دانت پیس لیے۔ شادی اس نے کرانی نہیں تھی مالا سے، بس اسے کام کے لیے رکھا تھا۔ نگین ٹرے میں باؤل رکھ کر چلی گئی۔ تم انکار بھی کر دیا کرو، رحاب نے کہا تو مالا ایک ٹھنڈا سانس بھر کے بیٹھ گئی۔ تم رات سے چپ ہو، رحاب نے ذکر کیا تو مالا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آپ کا مہندی کا ڈریس آیا ہوا ہے؟ مالا بولی تو رحاب نے سر ہلا دیا۔ ہاں شاید صارم نے کوئی سرپرائز ارینج کیا ہے، وہ بولی تو مالا مسکرا اٹھی۔ ماموں بہت اچھے ہیں ویسے۔ ہاں بہت۔ کیوں اچھے نہیں ہیں؟ مالا اداسی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کیسے ہیں، وہ دو ٹوک بولی۔ تم ناراض ہو ان سے؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں ان سے ناراض ہونے والی؟ رحاب
سارم کی آواز پہ مالا اور رحاب دونوں پلٹیں۔ مجھے ناشتہ دے دو۔ بنا دیا مالا، یہ انہیں دے دو۔ رحاب کے اس طرح بولنے پہ مالا نے سارم کو دیکھا اور چپ چاپ کچن سے باہر چلی گئی۔ سارم نے اس کی یہ حرکت دیکھی اور ہلکا سا مسکرایا اور اندر داخل ہوا۔ تو کس بات پہ ناراض ہو تم؟ سارم نے جیسے ہی اس کے پیٹ پر پکڑ سخت کی، رحاب بے چینی سے پلٹی۔ سارم ہم کچن میں ہیں۔ تو لاپرواہی سے پوچھنے لگا۔ کوئی دیکھ لے گا، ہاتھ ہٹائیں۔ پہلے تم کہو تم ناراض نہیں ہو، وہ بولا تو اس نے اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے یا نہ ہونے سے؟ تو تم بلا وجہ ناراض ہو۔ میں بلا وجہ نہیں ہوں ناراض۔ آپ کو مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ بولی تو سارم ابھی کچھ بولتا، اسے منانے کو، کچھ کہتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی میرال کی ہنسی کی آواز پہ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ کتنی ہنسی کی بات ہے، سارم کو تمہیں انٹرسٹ ہی نہیں۔ اپنی عمر دیکھو، اس کی عمر دیکھو، اور اتنی سی جان ہے تمہاری، نہ تمہارے منہ پہ کچھ اور۔ اس نے ایک نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ رحاب کے چہرے کے رنگ سے اڑ گئے۔ کوئی پسند بھی کیسے کرے گا؟ خیر چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہاری بہن ہوں، جب میں جہاں کی بیوی بن کے یہاں آ جاؤں گی، میں تمہیں بھی اپنے جیسا کر دوں گی۔ پھر یہ بھی تمہیں انٹرسٹ دے گا، کیوں سارم؟ وہ ہمدردی کرتی بولی۔ رحاب نے سارم کی جانب دیکھا جس کا چہرہ سرخ تھا۔ رحاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا تھا وہ اسے منہ توڑ جواب دے دے گا، لیکن سارم چپ چاپ میرال کو گھور رہا تھا اور رحاب کو ایسے سب الٹا پلٹتا ہوا دکھائی دیا اور مہر لگ گئی دل میں کہ واقعی وہ میرال کو پسند کرتا تھا۔ نہیں، مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بدصورت بھی ہوں تب بھی ٹھیک ہوں۔ مجھے اللہ نے بنایا، اور اگر کسی کو کوئی اور پسند ہے تو اس سے شادی کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کہہ کے وہ وہاں سے نکل گئی۔ جبکہ میرال ہنسی۔ بچی ہے، توجہ نہ دو اس کی بات پر۔ تم نہایت بدصورت ہو، سارم بولا۔ میرال کے چہرے پر رنگ اڑے اور لمحوں میں گزر گئے۔ وہ دانت پس کر سارم کو دیکھنے لگی، جو فوراً رحاب کے پیچھے گیا تھا۔ اللہ ایسے ایسے شکلوں کو بھی منانے والا دے دیتا ہے۔ میرے والا بخار میں تب کچھ سڑا بیٹھا ہے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ اور اپنا ناشتہ خود ہی اٹھا لیا اور جہان کی طبیعت پوچھنے کو اوپر آ گئی، لیکن آدھی دروازہ بجانے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا اور اسے منہ اتار کر نیچے آنا پڑا۔ تم جہان کے ساتھ غلط کر رہے ہو، وجدان اور ریاض لوگوں کو سچوا رہے تھے، وقت بھی وہیں تھا۔ آج کل کم بول رہا ہے، اور وجدان کو اس کی فکر بھی ہو رہی تھی کہ اکثر اس کے آفس سے سگریٹ کے کئی ٹکڑے دیکھے تھے، لیکن اب تک بیٹے سے بات نہیں کی۔ اور ریاض کے کل کے رویے پر وہ بولے۔ میں ٹھیک کر رہا ہوں، آڑے ہاتھوں ہی قابو میں آئے گا، میری اولاد ہے، مجھے علم ہے کیسے اس اتھرے گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے۔ تو تم نے ایسا کیا ہی کیوں پہلے؟ وجدان کے سوال پہ ریاض نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب، پہلے کے حالات اور اب کے حالات، میرے پوتے کا سوال ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ مالا سارا دن گھر کی ملازمت میں لگی ہوئی ہے، اب تو ارزیل پر بھی توجہ کم دے رہی ہے، میرے پوتے کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے جہان اسے قبول کر لے گا؟ کرنا پڑے گا، ریاض ہلکا سا مسکرائے۔ بیٹا ہے تمہارا، اور ہم جانتے ہیں جہان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا غلط تھا، اسے مزید خود سے دور نہ کرو۔ دور نہیں کر رہا، اگر اسے اس کی خواہش چاہیے تو وہ میری خواہش کو قبول کرے گا، وہ دو ٹوک بولے، جبکہ جہان نے سر ہلایا، جبکہ وجدان نے سر ہلایا۔ اور میرال، وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، کمینہ نہیں ہے، اور اگر بننا چاہ رہا ہے تو گھر سے باہر جا کے کمینگی کرے۔ وہ سر جھٹک گئی۔
میں نے غلط کیا ہے، میں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ریاض نے آہستگی سے کہا، اگر پیار سے کر لو گی تو زیادہ مناسب ہے۔ قابو میں نہیں آئے گا، اسے اسی کے معیار پر اتر کے قابو کرنا پڑے گا۔ وہ بولے تو وقت نے مڑ کر دونوں بھائیوں کی ساری کارستانی سنی تھی اور ہنس دیے تھے وہ دونوں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہٹ گیا وہاں سے۔ مالا اپنے پورشے میں آئی، وہ ارزیل کو تیار کر چکی تھی۔ وہ عافیہ کو ارزیل کو دے کر آئی اور جب وہ واپس آئی تو بیڈ پر اس کا لباس پہلے سے موجود تھا اور کچھ جھلری بھی تھی۔ مالا جانتی تھی یہ کس نے کیا ہے، اس نے اس لباس کو اگنور کر دیا، نہ ہی اس سوٹ کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس جھلری کو چھوا۔ وہ دوسرا لباس جو کافی عام سا تھا پہن کے تیار ہو چکی تھی، بس آج اس نے بال کھولے تھے۔ اور وہ جب باہر نکلی تو رحاب اور اینا نے اسے دیکھا۔ ہمیں پتا تھا تم یہی کرو گی۔ اینا تو چپ ہی تھی، رحاب نے البتہ اس کو تھوڑا بہت پیار کیا اور تینوں لون میں آئیں۔ کافی اچھی ڈیکوریشن ہوئی تھی، وقت بھی سارے کام کرتا پھر رہا تھا۔ اینا نے اس کی پوچھ دیکھی تو اس کے پاس آ گئی۔ اس نے بگ کا ہاتھ پکڑا، اس کے آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ بگ ایک دم جلدی سے مڑا اور اینا کو دیکھا تو جھٹک کر اینا سے اس نے اپنا ہاتھ جدا کیا۔ تماشا نہ کرنا، دور رہو مجھ سے، بگ نے برہمی سے کہا۔ بگ میری بات تو سن۔ بگ نے ارد گرد دیکھا، مالا اور رحاب ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ مت لگاؤ، وہ دبا دبا کر آیا۔ اینا کا سانسا رک گیا۔ میری بہن کی شادی ہے، میری بہن کی مہندی ہے، شادی نہ کھڑی ہوتی تو تمہیں اچھے سے بتا دیتا۔ چپ چاپ جس طرح گزر رہی تھی اسی طرح گزرو، سمجھی؟ اس کا ہاتھ ہٹاتا وہ آگے چلا گیا۔ اینا کا دل کیا چلا چلا کر روئی۔ وہ مڑی تو دونوں جلدی سے اس کے قریب ہو گئی۔ اینا یہاں مت رو پلیز، سب متوجہ ہوں گے، وہ بولی جبکہ مالا بھی اس کے ساتھ رونے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ ابھی بلال اور کی فیملی نے آنا ہی تھا۔ چاند بخار کی کیفیت میں محفل کا حصہ بنا تو ایک ایک نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سیاہ جوڑے میں سرخ موٹی موٹی آنکھوں سے بے حد کما لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہ مالا پہ گئی، وہ اس لباس میں نہیں تھی جو اس نے اس کے پاس بھجوایا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا تو دماغ تو پہلے ہی خراب تھا، تو رو سے وہ بے حال پڑا تھا اور وہ اس کے پاس آئی تک نہیں تھی۔ چاند اس کی سمت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا سب کے سامنے۔ جہان مالا کے افسان سے خطا ہوئے۔ کمرے میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے، اس نے ارد گرد دیکھتے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کمرے میں آؤ، وہ غصے سے بولا۔ نہیں، مجھے کام ہے۔ مالا میرال کو پیچھے دیکھ کر بھاگ اٹھی۔ جہان نے اسے وہاں سے غائب ہوتے دیکھا۔ میرال کو مزہ آیا کہ اس نے مالا کو تو اپنی گوری میں ہی کر لیا تھا۔ دوسری سمت وہ جہان کے پاس آ گئی اور اس کو خود کو دکھانے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ دجال کی بیوی کا کوئی نام ہوتا تو وہ ہوتی۔ وہ سر جھٹک کر کہہ کے موڑا۔ مالا پر شدید غصہ چڑھ رہا تھا۔ اگر وہ آج اسے حدیں چڑھ جاتی تو اسے یقین تھا کل صبح وہ بالکل ٹھیک ملتا سب کو۔ میرال اس تعریف پر حیران تھی۔